बोलिए भी हमें ये बताइए कि लोगों की जो अफ़वाह है आपके बारे में, जो एक इल्ज़ाम कह सकते हैं कि आप लोगों को गुमराह करते हैं, जब किसी को कोई चीज़ बेचनी हो, किराए पे देनी हो, आप बहुत झूठ सच बोलते हैं इस बारे में, आप क्या कहेंगे? सर हमें ये बताएं कि हमारी आवाम को, हमारी ऑडियंस को आप क्या पैगाम देंगे कि जब कोई चीज़ परचेज करनी है तो उसके फ्रॉड से कैसे बचा जाए? सर हमें ये बताइएगा कि एक आम आदमी जिसके पास कोई 15-20 लाख रुपया कैश है, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो उसको कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे इन्वेस्ट करे? इस वक्त जो पार्टनर है, इसमें जो कम से कम जो एक इन्वेस्टमेंट रेट है किसी आम आदमी के लिए, या किस ब्लॉक में है, उसकी रेंज क्या है? बोलिए भी हमें ये बताएं कि लास्ट ईयर फ्लड आने के बाद यहाँ पे पार्क में, अब इस साल आप क्या देख रही हो यहाँ पे, क्या क्या इन्होंने हिफाजती इंतजाम किए हुए हैं लोगों के लिए, या जिनके वहां पे घर थे उनको क्या फैसिलिटेट किया है आपके लिए खान साहब ने? अच्छा हमें ये बताइए, ये जो घर बना के दे रहे हैं, जो लास्ट टाइम जिनके घर में पानी आया था, आपके अब्दुल खान साहब, उन पे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? जिस तरह के उनके घर थे उसी डिजाइन के आगे घर बना के दे रहे हैं, या उससे कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, जगह कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं? Ladies and gentlemen, presenting Mr. WB Family. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा वकास भट्टी, और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट आम आदमी, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल मिस्टर WB फैमिली। आज हमारे साथ जो एक भाई, जो एक गेस्ट, जो एक आम आदमी मौजूद हैं, उनके बारे में मशहूर ये है कि ये एक झूठ का पलंदा होते हैं। यूं कहा जाए तो ये सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इनके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी लोग बयानियां करते हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि ये अपनी फील्ड के बारे में हमें क्या बताएंगे, किन मुश्किलात का सामना है इनको, किन के हालात से गुजरते हैं, क्या इनके बारे में जो अफवाहें हैं मार्केट के अंदर कि ये झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भाई के साथ जो एक आम आदमी है और काम करते हैं एक प्रॉपर्टी डीलर का। तो आए चलते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वली, भाई भी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? लाहौर से। लाहौर किस एरिया से? अनारकली की साइड, लाहौर होटल। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड से जुड़े हुए प्रॉपर्टी डीलिंग में? तकरीबन 2 से 2.5 साल। बोलिए भी हमें ये बताइएगा कि लोगों की जो अफवाह है आपके बारे में, जो एक इल्ज़ाम कह सकते हैं कि आप लोगों को गुमराह करते हैं, जब किसी को कोई चीज़ बेचनी हो, किराए पे देनी हो, आप बहुत झूठ सच बोलते हैं इस बारे में, आप क्या कहेंगे भाई? इसमें तो बात ऐसी है कि देखें कि तमाम जो डीलर हजरात हैं वो एक जैसे नहीं होते। जी अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। अब कुछ वो लोग हैं जो झूठ का सहारा लेकर लोगों के साथ फ्रॉड भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, और कुछ उसके अंदर अच्छे लोग भी हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, हर चीज क्लाइंट के साथ वजाहत के साथ बताते हैं। सॉरी। उनको जो अगर उन्हें घर लेना है रेंट के ऊपर, तो हमने उनको सीधी तरह बताना है कि इसका ये रेंट है। जी हमारी कोशिश ये होती है कि हम जिसने रेंट पर घर लेना है उसको जो है डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा लेकर दें। सॉरी। लेकिन कुछ डीलर्स हजरात होते हैं जो इसके अंदर भी गलत बयानी करते हैं। बोलिए भी हमें ये बताएं कि लास्ट ईयर फ्लड आने के बाद यहाँ पे पार्क में, अब इस साल आप क्या देख रही हो यहाँ पे, क्या क्या इन्होंने हिफाजती इंतजाम किए हुए हैं लोगों के लिए, या जिनके वहां पे घर थे उनको क्या फैसिलिटेट किया है आपके लिए खान साहब ने? अभी तो देखेंगे रूडा ने अपना काम स्टार्ट किया हुआ है और बन भी बना रहे हैं जो तकरीबन 20 फुट की हाइट है उसकी, सही। और तकरीबन 100 से ज्यादा स्क्वायर फुट जो है वो चौड़ाई में है। सही। ठीक है, और उसके साथ साथ जिनके घर रूडा के प्रोजेक्ट के अंदर आए हैं उनको ओवरसीज ब्लॉक के अंदर घर बना के दिए। पहले उनको वहां पे कब्जा मिल रहा है, फिर उनसे वो घर जो है खाली करवाया जा रहा है, और इस वक्त बहुत तेजी से जो है बन का काम चल रहा है। कि आप में से अगर कोई भी हजरात वहां पे आके, यहाँ पे पार्क में आके विजिट करना चाहे तो अपनी आंखों से देख सकता है। अच्छा हमें ये बताइए, ये जो घर बना के दे रहे हैं, जो लास्ट टाइम जिनके घर में पानी आया था, आपके अब्दुल खान साहब, उन पे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? जिस तरह के उनके घर थे उसी डिजाइन के आगे घर बना के दे रहे हैं, या उससे कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, जगह कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं? सर जगह उतनी ही है,
بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا اپنا جو ہے وہ گھر اسی ٹوڈا کے جو ہے نا ایریا میں آیا جی تو انہوں کو اوورسیز بلاک کے اندر گھر بنانے کے لیے دیا. وہ ہمارے جو ساتھی ہیں دوست، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا انجینئر رکھا ہے اس کام کے اوپر کہ آپ نے دیکھنا کہ یہ مٹیریل کس طرح کا لگا رہے ہیں. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ انجینئر بھی حیران ہوا، میں بھی حیران ہوا کہ جو ہم نے لگایا اس سے بھی اچھا مٹیریل لگا کے دیتے ہیں. بڑی بات. اب یہ کلائنٹ بتا رہا ہے، نہ کہ میں بتا رہا ہوں، جس کا گھر روڈا کے پروجیکٹ میں آیا اور علیم خان صاحب کے جو آگے ڈیولپر بنانے والے ہیں، انہوں نے اتنا اچھا مٹیریل لگایا کہ لوگ خود تعریف کر رہے ہیں. بڑی یہ جو واقعی ایک قابل تعریف بات ہے. اگر تو واقعی ایسا یہاں کام ہو رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پارک روڈ ہے، اس میں جو کم سے کم جو ایک انویسٹمنٹ ریٹ ہے کسی عام آدمی کے لیے، یا کس بلاک میں ہے، اس کی رینج کیا ہے؟ یہاں پہ ایک تو یہ سب سے بڑا علیم خان صاحب کی طرف سے فائدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا بلاک جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو آباد کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے یا 1.5 مہینے یا 2.5 مہینے کی مدت دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو پہلا لینٹر ڈالے گا اس کو 15 لاکھ روپے جو پوزیشن ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے. یہ بھی آفر دیتے ہیں؟ یہ آفر یہاں پہ تقریباً ہر بلاک میں آئی ہے. ابھی امپیریل بلاک کے اندر چل رہی تھی، غالباً اس کا یہ آخری ہفتہ ہے. وہاں پہ ٹرانسفر فری پلاٹ جو تھا 60-65 لاکھ روپے کا تھا. صحیح. لیکن جب اس پہ پہلے پوزیشن آفر آئی تو تقریباً اس وقت وہاں پہ 100-150 گھر بن چکے ہیں. صحیح. ابھی آگے جو ہے وہ سلور بلاک ہے جہاں پہ 40 سے 45 لاکھ کا اچھا پلاٹ آپ کو مل جاتا ہے. کتنے مرلے کا؟ 5 مرلے کا 40 سے 45 لاکھ لوکیشن کے اعتبار سے. صحیح. اور اس میں بھی تقریباً 6 مہینوں کے اندر پوزیشن آفر آنے والی ہے جو سیکنڈ انٹرسٹ کے پاس ہے. سر میں یہ بتائیے گا کہ آخرکار آپ نے اسی فیلڈ کو کیوں چوز کیا ہے؟ آپ کسی اور فیلڈ میں کیوں نہیں گئے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں کافی پیسہ ہے؟ اس میں یہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس میں فارغ وقت کے اندر دین کا کام بھی کر سکوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر پیسہ بھی بہت ہے اگر ایمانداری سے کیا جائے. جی بالکل. بے ایمان کو بھی پیسہ بہت ملے گا اس کے جھوٹ کی بیس پہ، لیکن وہ جھوٹ تو جھوٹ ہے نا. لیکن جو ایمانداری والا کام ہوگا وہ مستقل رہے گا. وہ آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، آپ کے نام پہ ٹرسٹ کریں گے. بے شک. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے فارغ ٹائم کو اپنی آخرت کے لیے بھی رکھوں. اس لیے میں نے اس کام کو چنا کہ اس کام کے اندر ٹائم جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم، ہاں ہر کام کے اندر ٹائم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر مثال کے طور پہ کلائنٹ اکثر گرمی کے اندر 4 سے رات 9-10 بجے تک آتا ہے. جی. اب صبح کا ٹائم تو سارا فری ہے نا، تو ہم اس سے اپنے گھر کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں. اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں کسی جماعت کے ساتھ یا کسی بھی جماعت اپنے مسلک کے ساتھ، اپنی جن کی دین جماعتوں کے ساتھ، مختصر یہ کہ اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ لیں، تسبیحات کر لیں. تو میرے نزدیک اگر ہم اچھے طریقے سے اس کام کو کریں تو اس میں پیسہ بھی ہے، اس میں سکون بھی ہے اگر ایمانداری سے. جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم بھی کوشش کریں گے ہم بھی آپ سے سیکھیں، ہمارے دوست دیکھنے والے وہ بھی آپ سے سیکھیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں پارک سٹی میں، یہاں پہ فائل ہے یا رجسٹری بیس پہ کام ہو رہا ہے؟ اصل میں یہاں پہ فائل بھی تھی پہلے جی، لیکن اب یہاں پہ جو پراپرلی کام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ پلاٹ. صحیح. یعنی کہ آپ سوسائٹی سے ٹرانسفر کروا کر آپ کو جو ہے الاٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے فوری فوری ڈیلے نہیں ہے. بالکل لے نہیں. اگر آپ ٹرانسفر فری پلاٹ لیتے ہیں تو 1 ڈے پیمنٹ کے اوپر آپ کے نام پہ آپ کی جگہ ہو جاتی ہے، آپ اگلے دن اپنا گھر بنا سکتے ہیں. بڑی بات. اور اگر آپ لیتے ہیں RDOs کلیئر کے ساتھ جس کا سب کچھ کلیئر ہو، اس میں سوسائٹی میں ہم پہلے کاغذ جمع کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. سوسائٹی میں پھر ایک ٹائم دیتی ہے کہ آپ اس دن اس وقت یہاں پہ آ جائیں. پھر جو دونوں فریقین ہوتے ہیں، خریدنے والا اور بیچنے والا، ان دونوں کے سگنیچر ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے آن دی اسپاٹ. تقریباً آپ 1 یا 2 گھنٹے بعد اپنی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نکلوا کے دے سکتے ہیں میرے نام پہ ہوا کہ نہیں ہوا. یہاں پہ یہ وہ رجسٹری والا نہیں ہے کہ آپ نے پٹواری کے پاس جانا ہے، پٹواری نے کہنا ہے 1000 روپیہ دے دو، 5000 دے دو، آپ کو فرد نکال دیتے ہیں. وہ سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو پہلے پلاٹ دکھایا جائے گا یہ پلاٹ ہے. بلکہ یہاں پہ ابھی پیچھے ایک بلاک لانچ ہوا پریسٹیج بلاک، وہ انسٹالمنٹ پہ تھا، لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ آپ کو پلاٹ موقع پہ دکھایا جاتا تھا کہ یہ پلاٹ ہے اور وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوتا تھا. اچھا، باقی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو سوسائٹیز کر رہی ہیں کہ جی پہلے بکنگ کروائیں، الاٹمنٹ لیٹر آئے گا، الاٹمنٹ ہوگی، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے آپ کا پلاٹ کون سا ہے کون سا نہیں ہے، یہاں وہ کام نہیں ہے. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں کہ جب ہم کسی سستی چیز کی طرف جاتے ہیں، جیسے یہاں پہ لاہور کے اندر بہت ساری سوسائٹیز ہیں، ٹھیک ہے،
وہاں پہ ہم مثال کے طور پہ 14 لاکھ کا 18 لاکھ کا 25 لاکھ کا پلاٹ لیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نقشے میں بھی نہیں ملتا. جی اکثر آپ نے سوسائٹیوں کے بارے میں سنا ہوگا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن وہاں پہ کیا جھگڑا ہے، کیا وہ بےچارے 4 سال سے قسطیں پے کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ان کا پلاٹ کدھر ہے. پلاٹ ایسے. تو میں اصل میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی بھی سوسائٹی کے اندر پلاٹ لیں تو اس کے 1 سے 2 بلاک جو ہوتے ہیں نا وہ آباد ہوتے ہیں، سوسائٹی اس کو جو ہے اچھی طریقے سے ڈیولپ کرتی ہے، اس کے جو پیچھے سی ڈی بلاک فیز 2 وہ ادھر اس کو لٹکا دیتی ہے. تو یہ کوشش کریں کہ آپ جہاں پہ بھی لیں لالچ میں نہ پڑے، کم سے کم آپ کو پتا ہو کہ آپ کا پلاٹ کون سا ہے، اور اچھی جگہ سے لیں، دیکھیں کہ کون سی سوسائٹی آپ کو جو ہے وہ ڈلیور کر رہی ہے. اچھا، آپ کے خیال میں کیا بہتر ہے، فائل یا رجسٹری؟ سر دیکھیں، فائل رجسٹری، فائل جو ہے وہ پھر وہی ہے کہ وہ ہوا کے اندر پلاٹ ہے. جی فائل کا مطلب یہ ہے سیدھا. صحیح. رجسٹری جو ہے یہ ہمارے اندرون کے علاقے میں چلتی ہے، جہاں پہ چاہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو یعنی کہ ٹرانسفر ہو، لیکن ہماری جو پارکیو سٹی ہے یہاں پر آپ کے نام پہ فوراً چیز ہو جاتی ہے. صحیح. یعنی کہ آپ کو جو چیز فوراً مل رہی ہے آپ اس پہ رہیں، جس سے آپ کو فائدہ اور نقصان نہ ہو. رجسٹری بھی ٹھیک ہے. آپ فائل کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں، ہمیں چیز مل تو رہی ہے آن دی اسپوٹ، لیکن ہے تو یہ بھی فائل ہی. لیکن یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹری ہو کر ان کے نام پر ہے. آگے سے جو پلاٹ آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو گیا ہے وہ آپ کے سائن کے بغیر آگے کسی کو نہیں مل سکتا. سر میں یہ بتائیے گا کہ ایک جو عام آدمی ہے وہ جب کہیں جاتا ہے اپنی کوئی چیز لینے کے لیے، اپنی جمع پونجی جو اس نے جمع کی ہوتی ہے 20 25 30 40 لاکھ، عام آدمی کی اتنی ویلیو ہوتی ہے، تو وہ کیسے جا کے ڈیلر پہ ٹرسٹ کرے کہ وہ بندہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، اس کو کیسے جج کرے وہ؟ سر دیکھیں، پہلے تو انسان کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کیسا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ بھی ہے کہ ایک عام انسان بنسبت ایک امیر آدمی سے زیادہ مال کھاتا ہے. جی. جب وہ کوئی چیز پرچیز کرتا ہے، کسی پہ اعتماد کرتا ہے، زیادہ تر آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو زبان کے میٹھے ہوں. جی ایسے. جو بے ایمان ہوگا وہ آپ کو اس طریقے سے لے گا کہ آپ کو بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی. آپ کہیں گے کہ یار یہ سب سے اچھا ہے. جو ایماندار ہوگا، جو سیدھی سیدھی بات کرے گا، اس پہ وہ یقین نہیں کرے. یقین نہیں کرے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ وہ بندہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی تسی پریشان نہیں ہونا، تو ایسا پلاٹ لے کے دیں گا، پوری زندگی دعاؤں کرو. اب وہ دعائیں تو کرتا ہے، لیکن وہ دعاؤں کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے. تو میں یہ بتائیں کہ جو آج کل فراڈ ہو رہا ہے اوورسیز کے بارے میں، جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں پاکستانی جو ہیں، ان کے بارے میں بڑا سننے میں آ رہا ہے کہ جی یہ جہاں بھی جگہ لیتے ہیں ان کے ساتھ کونے کا فراڈ ہو ہی جاتا ہے. آپ اس بات میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اوورسیز پاکستانی اصل میں تو ایک وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. جی. جب وہ ایڈ دیکھتے ہیں کسی سستے پلاٹ کا، سستے گھر کا، جی. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں کسی کو نہ بتاؤں، میں اپنے بھائی کو نہ بتاؤں، میں اپنی بہن کو نہ بتاؤں، میں کسی ریلیٹیو کو نہ بتاؤں، میں اپنے دوست کو نہ بتاؤں. یعنی ان سے چھپ کر وہ پراپرٹی خریدنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. جب وہ پراپرٹی خریدتا ہے تو وہ اس ڈیلر پہ یقین کرتا ہے جس سے اس نے رابطہ کیا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے وہ گھر سے کسی شخص کو بھیجے کہ بھائی جا کے یہ چیز دیکھو، پسند کرو، پھر اس چیز کا وہ پیسے بھیجے. اکثر ہمیں بھی سننے میں آتا ہے کہ یار وہ اوورسیز نے مجھ سے پلاٹ لیا، اس نے صرف آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کا بھی بھیجی ہے تو ہم نے اس کے نام پہ کروا دیا. ہوتے ہی جب وہ بھیجتے ہیں پیسے، اس کو دکھایا کچھ ہوتا ہے، ملتا اس کو کچھ ہے. وجہ یہی ہے کہ وہ سستی چیز کے پیچھے جا کر اپنے آپ کو کہ میں کل کو آؤں گا تو میری چیز کا ریٹ بڑھ جائے گا، لیکن الٹا ہو جاتا ہے. اب جب اگر تحقیق نہیں کرتے اور وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اتنی محنت کر کے کہ میں پاکستان میں سے باہر ہوں، میں یہاں پہ 5 سال 10 سال 15 سال لگا کر میں اپنا فیوچر پاکستان کے اندر بنا لوں، میں جب پاکستان میں جاؤں تو میری یہ چیزیں بنی ہوں، تو جو ان کا اعتماد ہے نا وہ غلط لوگوں پہ اعتماد ہوتا ہے. حالانکہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں اپنے کسی بھائی کو، کسی دوست کو اس کی ذمہ داری لگائے کہ میں نے یار یہ ایڈ دیکھا ہے، یہ فلاں سوسائٹی ہے، فلاں اسٹیٹ ہے، فلاں بندہ ہے، اس کے پاس آپ جاؤ، میں نے اس سے ساری بات کر لی ہے، تم جا کے موقع دیکھو، جگہ دیکھو، پھر میں اس کو پیمنٹ کرتا ہوں. اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لالچ میں آ کر وہ چیز کو ویریفائی نہ کر کے جی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ. بالکل ایسے ہی لالچ میں آ کر اور ویریفیکیشن نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ غلط پھنس جاتے ہیں. پھر وہ آپ سارے کا سارا بلیم ڈال دیتے ہیں آگے ڈیلر کے اوپر. بولے کہ ہمیں یہ بتائیں کبھی کوئی ایسا قصہ، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو آپ کے ساتھ؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک رینٹ کا کلائنٹ تھا. جی. تو وہ یہاں سے لاہور سے باہر کے تھے.
تھے وہ لاہور کے، لیکن وہ آبائی علاقے میں اپنے گئے ہوئے تھے. اوکے انہوں نے کہا کہ مجھے رینٹ کے لیے جو ہے نا وہ کوئی پورشن یا گھر دیتے. جی میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے گھر ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ٹوکن بھجوا دیں. انہوں نے کہا کہ جب تک میں دیکھوں گا نہیں میں آپ کو ٹوکن نہیں کر سکتا. اچھی بات. میں نے کہا بالکل. میں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹوکن نہیں کریں گے تو آپ کی چیز جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوگی. انہوں نے کہا میں آپ کو جانتا ہی نہیں. سوال دیکھیں کہ میں آپ کو جانتا ہی نہیں. جانتے نہیں. تو اسی طرح جب تک وہ آئے نہیں دیکھا نہیں تب تک انہوں نے لیا نہیں. اس سے پہلے آپ نے کہا اوورسیز، چاہے اوورسیز ہو چاہے وہ پاکستان کے اندر رہنے والا شہری ہو، اس نے کہیں پہ بھی چیز خریدنی ہے نا، وہ کم سے کم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرے کہ میں موقع پہ جا کے دیکھوں، اس کی ویریفیکیشن کروں. ولی بھائی کبھی کوئی ایسی ڈیل ہوئی ہو جس سے آپ کو بڑا دکھ ہوا ہو کہ یار یہ ہاتھ نکل گئی؟ ایسی تو دیکھیں جب میں شروع میں اس کام میں آیا تو ایک نہیں کئی ڈیلیں ایسی ہوئی کہ ٹوکن بھی آیا، ہم نے آگے پارٹی کو بھی کر دیا اور آگے سے وہ ڈیل بیک ہو گئی. اس میں کس کا فالٹ تھا؟ آپ کو کام ابھی نیا تھا، آپ کا فالٹ تھا یا کچھ اور فالٹ تھا؟ اصل میں میرا تو تجربہ کم تھا، جی ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ کام پورا کمپلیٹ تھا. لیکن ہوتا یوں ہے کہ ہم جب کسی کو چیز خریدتے ہیں کسی مالک سے، کسی ڈیلر سے، کسی انویسٹر سے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے پہلے ٹوکن کریں پھر اس کے بعد ہم اس کا ریٹ فائنل کر لیں گے. صحیح. یعنی کہ اگر ہم ڈیلر حضرات کی زبان میں کہیں تو وہ کہتے ہیں جب تک آپ ٹوکن ہی نہ کریں گے ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیز لینی ہے کہ نہیں لینی. صحیح. تو ٹوکن کیا، اور بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ہمارے جو میرے استاد ہیں جن سے میں نے کام سیکھا ہے، افضل صاحب ان کا نام ہے، تو انہوں نے پیچھے ایک پلاٹ کنفرم ہو گیا، بیانہ بھی کر دیا، 1 لاکھ روپے کا بیانہ بھی کر دیا. تو جس پارٹی نے لینا تھا اس نے کہا کہ بھئی میں نے کوئی اور پلاٹ لینا ہے، یعنی کہ ہمیں ٹائم دے دیا کہ میں اس وقت آپ کے پاس آؤں گا. اگلے دن میرے جو استاد تھے افضل صاحب، انہوں نے کونوں پہ کولیں کی، شام تک کوئی رسپانس نہیں. صحیح. تو جن سے ہم نے پلاٹ آگے لیا انہوں نے کہا بھئی یہ تو واپس نہیں ملے گا آپ کو جو ہم نے بیانہ کیا ہوا تھا. تو اس کا بھی دکھ ہوا کہ وہ لاکھ دیا، وہ لاکھ بھی ختم ہو گیا. پیچھے سے کلائنٹ بھی آیا، اپنے ساتھ کسی عزیز کو لے کے آیا. ہم نے کہا دیکھیں یہ تو اصول ہے پراپرٹی کا. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہاں تک ہے کہ صحابہ نے اس پہ عمل بھی کیا کہ اگر آپ سے کوئی چیز لے اور آپ اس کو اپنے ماتھے پہ بل لائے بغیر واپس کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل آپ کو جنت عطا فرمائیں. اور وہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک صحابی رسول نے دکان بنائی، کچھ دن تک وہ دکان کھلی، تو صحابہ نے پوچھا ان کے ساتھی تھے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بس بنا لی ہے اور ایک دم سے دکان بند کر دی. مفہوم ہے اس میں کچھ کمی پیشی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو جیسے میں دکان بند کی، سب نے پوچھا کہ دکان بنا کر ختم کر دی. فرمایا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا کہ اگر تم سے کوئی چیز لے کر جائے اور وہ تمہیں آ کے واپس کرے اور تمہارے ماتھے بل آئے بغیر واپس کر لو تو انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ میری سفارش میں تمہیں جنت عطا فرمائے. تو ہمارا تو تاجر ہے، چاہے ڈیلر حضرات ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، کسی بھی فیلڈ کا ہے، ہمیں یہ چیزوں کو ساتھ رکھنا چاہیے. ہماری کامیابی کے لیے راستہ یہی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا، ہم تک پہنچا دیا. بے شک بے شک، بہت بڑی بات کر دی آپ نے. سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ورک ہے آپ اکیلے کرتے ہیں یا ٹیم ورک کے ساتھ پورا کام ہوتا ہے یہ؟ اصل میں تو یہ ٹیم ورک کے ساتھ ہی کام ہوتا ہے. جی ہمارے دفتر کے اندر جو میرے سینئر ہیں، میرے استاد ہیں بھائی افضل صاحب ہیں، اور میرے جو ساتھی ہیں جن کے ساتھ میں نے شروع سے، جنہوں نے میری بڑی مدد کی کہ جب میں نیا اس کام میں آیا، بھائی اویس صاحب ہیں، اویس بھٹی صاحب، وہ مجھے سو ایک ایک بلاگ میں گھماتے، لے کر جاتے، بتاتے کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے. یعنی کہ انہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا، بہت اچھا سمجھایا، اور بہت بہترین ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، تعاون کرتے ہیں ہر طرح سے. بلکہ اب جب ہم یہاں پہ نہیں بھی ہوتے تو ہمیں کال کرتے ہیں کہ یار یہ کلائنٹ آ رہا ہے، ان کا گھر ادھر ہی ہے، پھر وزٹ بھی کروا دیتے ہیں. ماشاءاللہ اتنے اچھے ساتھی ہیں بھائی اویس بھٹی صاحب ہیں. بس کوئی فیمیل کسٹمر کو کلائنٹ آتا ہے کوئی پلاٹ کے لیے، کوئی گھر کرائے کے لیے، تو وہ کیسی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے کہ وہ بھی آ کے جیسے بازار میں جاتی ہیں 100 سامان لینے کے لیے، اس میں سے ایک چیز پسند کی، سارا سامان باہر نکال کے، آپ سب بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ اصل میں تو بات یہ ہے کہ عورت جب کسی بھی وومن لیڈیز ہمارے پاس بھی آتی ہیں جی تو کبھی کہیں گے کہ اوپر مالک مکان نہیں ہونے چاہیے، اور اس گھر کے اندر یہ ہونا چاہیے، اس گھر میں یہ ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ ایسے کہ جیسے انہوں نے خریدنا ہے، رینٹ کے لیے بھی لینا ہے تو ایسے جیسے انہوں نے خریدنا ہے. 100 اعتراض کریں گے، اس میں یہ ہونا چاہیے تھا، اس کی دیوار اچھی نہیں ہے، اس کا جو ہے یہ کمرہ چھوٹا ہے، اس کا یہ کمرہ، اس کا کچن چھوٹا ہے، اور ادھر یہ نہیں ہے ادھر. یعنی
ایک فطرتی جس کو کہتے ہیں نا عادت، وہ ہر چیز میں ہے، اور پراپرٹی کے کام میں بھی وہ ایسے ہی ہے کہ کوئی چیز انہوں نے آ کے رینٹ پہ لینی ہے نا، تو انہوں نے ایسے کرنا ہے کہ جیسے انہوں نے خریدنی ہے. سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی جس کے پاس کوئی 15-20 لاکھ روپیہ کیش ہے، اس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ اس کو کہاں انویسٹ کرے، کیسے انویسٹ کرے؟ پہلی بات تو یہ کہ آج کل کے دور کے اندر 15-20 لاکھ کے اندر زیادہ تر فراڈ اور دھوکہ ہے، جس سے بچنا چاہیے. صحیح. ہاں، اگر آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسا نام، ایسا برانڈ ہو جو پہلے کامیاب ہو. صحیح. ایسے آپ کو بڑے جو ہیں وہ ملیں گے نام جو پہلے کامیاب ہیں، جن کی جو پاس پلاٹس ہیں وہ سستے ہیں، انسٹالمنٹ پہ دیتے ہیں، لیکن ان کے پروجیکٹ کو دیکھ کر پھر انہی کے کسی پروجیکٹ میں پیسے لگائے جائیں. یہ نہیں کہ ہر ایک کے کہنے پہ، کوئی مشہور سوسائٹی نہیں ہے، پہلی دفعہ اس کا نام سنا ہے تو اس کے چکر میں نہ پھنسے، بلکہ ایسا کوئی کام کریں کہ جو ان کے پیسے ورکنگ میں آ جائیں، اور کسی کے دھوکے میں نہ پڑے، فراڈ میں، چکروں میں نہ آئے. پہلے بالکل اچھی طرح سے جو ہے اس کی تصدیق کریں سوسائٹی کی، پھر اس کے بعد وہاں پہ انویسٹ کریں. صحیح. ولی بھی ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں جو سب سے ڈینجرس کسٹمر ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ہماری فیلڈ میں سب سے ڈینجر کسٹمر وہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی رابطے میں ہے، آپ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اگلے کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور جہاں سے اس کو چیز ملنی ہے، اس نے مجھے کہنا مجھے اتنے کی مل رہی ہے، آپ کو کہنا اتنے کی، جھوٹ ساتھ ساتھ اس نے رکھنا ہے، صحیح. اور اس کو کہنا اتنے کی مل رہی ہے، صحیح. اور اینڈ وہ تینوں سے نہیں لینی، چوتھے کسی اور سے لے لیں. صحیح. تو اس کو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کلائنٹ کس کے ساتھ کیسے رابطہ کر رہا ہے، یا آپ کے ہاتھ سے آگے کلائنٹ کیسے چل نکل گیا؟ دیکھیں ابھی آپ نے کہا ڈینجرس، جی. اب اکثر لوگ ایسے ہیں کلائنٹ جو فیس بک یا سوشل میڈیا کے تھرو آتے ہیں، اور ان کا ایک سے رابطہ نہیں ہوتا، 10 سے رابطہ ہوتا ہے، اور وہ 10 لوگوں کے پاس تعلق ہوتا ہے، اور ایک ہی دن وہ سب سے آگے بات کرتے ہیں، مجھے ٹائم دیا، اس کو دیا. اب جو مجھ سے پلاٹ ملا اس کا آپ کو بتا دیا کہ مجھے یہ اتنے کا مل رہا ہے، آپ سے آگے کو بتایا. اب وہ ایک پلاٹ جو ہے وہ تمام کے تمام ایک ہی بندے کا پلاٹ ہوتا ہے. اب وہ 10 کے بندوں نے مالک کو کال کر دی. اب مالک نے جب دیکھا کہ یار میرے پلاٹ کے تو 10 کال آ گئے ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے پلاٹ لے لیتا ہے، لیکن اس کو وہ پلاٹ نہیں ملتا، کیونکہ جس کا وہ پلاٹ ہوتا ہے نا، اس کا دماغ بھی ذرا اوپر چلا جاتا ہے جی ایسے کہ میری چیز تو 10 بندے پوچھ رہے ہیں، بندے پوچھ رہے ہیں تو مجھ میری سے. تو یہ سونا بن گئی، بلکہ سونے سے اوپر جو ہے وہ ہیرا بن گئی. جی. تو وہ پلاٹ نہیں بکتا. ہمارے ساتھ یہ پیچھے ایک واقعہ ہوا ہے، ہمیں ایک پلاٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 32 لاکھ کا مل رہا تھا. صحیح. کلائنٹ ایک تھا، اور مارکیٹ میں وہ 8-10 بندوں کے ساتھ رابطے میں تھا. صحیح. اب جب اس اونر کو ہم کالیں گئی مختلف، وہ 32 سے 36 پہ گیا، 36 سے 38 پہ گیا، 38 سے 42 پہ گیا، 42 سے 45 پہ چلا گیا. صحیح. اور ہوا کیا کہ وہ پلاٹ بکا ہی نہیں، وہ مارکیٹ میں کوئی اور پلاٹ لے کر چلا گیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بعد میں وہ ہمیں کال کر کے کہہ رہا کہ یار آپ 40 کی آفر دی تھی. ہم نے کہا اب تو وہ چلا گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ ڈینجرس کلائنٹ جو ڈیلروں کو بھی جو ہے وہ تنگ کر کے وہ چیز نہ لے، کوئی اور چیز کسی اور ڈیلر سے لے جائے جس سے اس کا رابطہ بھی نہیں. سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری عوام کو، ہماری آڈینس کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ جب کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو اس کے فراڈ سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں اس کے فراڈ سے ایسے بچا جا سکتا ہے کہ آپ جب کوئی کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی میک اپ کی دکان پہ جاتے ہیں تو چیز کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کا ریٹ چیک کرتے ہیں، پھر اس کو خریدتے ہیں. جی. تو پراپرٹی کے اندر بھی آپ کو ایسے کرنا چاہیے کہ آپ پہلے آئیں، سب سے پہلے آ کر دیکھیں کہ یہ جگہ جو ہم خرید رہے ہیں یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. صحیح. اس کو دیکھیں. اس کے بعد آپ جس ڈیلر سے یا جس اسٹیٹ سے لے رہے ہیں اس اسٹیٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کہاں پر ہے، یہ کوئی ہوا کے اندر تو نہیں ہے. اس کو دیکھیں، پرکھیں، کسی کے دھوکے میں نہ آئے. کوئی کہے کہ میں ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ بھی فی الحال بن رہی ہے، ہم جو ہے آپ کو چیز دے رہے ہیں، یعنی کہ کسی کے دھوکے میں نہ آئے. آن لائن اپنی جو ہے وہ بکنگ نہ کروائیں جب تک آپ آگے جگہ دیکھیں نا. زیادہ فراڈ ہوتا ہے آن لائن کے تھرو کہ آپ نے دیکھی بھی نہیں، آپ نے اگلے بندے کو پیمنٹ کر دی، بعد میں آپ نے کہا کہ یہ ڈیلر خراب ہے. تو دیکھیں ہر فیلڈ کے اندر اچھے انسان بھی ہیں، برے انسان بھی ہیں، اور پراپرٹی کا کام ایک خوبصورت کام ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے. آج ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا کہ جب تک ہم جھوٹ بولیں گے نہیں ہماری چیز نہیں بکے گی، چاہے وہ پراپرٹی ہے، چاہے وہ کاسمیٹک ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. جی یس. ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں
دیکھیں ہمارے جو معاشرے کے اندر ایک چیز ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اب جب ہم اس کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں نا تو باقی انگلی ہماری طرف ہوتی ہے. تو پہلے آپ چیز کو آگے دیکھیں، چیک کریں، پسند کریں، اس کے بعد اس کو خریدیں. دھوکے سے، فراڈ سے انسان تب اس میں آتا ہے جب وہ خود لالچی ہوتا ہے. جی اس کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز آن لائن جو ہے یہ 32 لاکھ کی مل رہی ہے، اور جب میں اس کو وہاں پہ جا کے دیکھ لوں تو یہ 40 لاکھ کی مل رہی ہے. بھائی اتنا تو فرق نہیں نا ہو سکتا. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انسان دھوکہ تبھی کھاتا ہے جب وہ لالچ کرتا لالچ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو جب لالچ کرے گا تو پھر پھنسے گا. بس ایک تو وہ قصور پھر ڈیلر کا نہیں ہوا، قصور پھر دکاندار کا انسان نہیں کا ہوا، اپنا لالچ وہ ہے، اپنا لالچ ہے اس کا اپنا کہ وہ سستے کے چکر میں اپنا مار کھا جاتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی اچھے طریقے سے تصدیق کریں، کسی کے دھوکے فراڈ میں نہ آئیں، اور اپنے دل میں جب بھی آپ نکلیں کوئی ایسی چیز لینے کے لیے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی مجھے اچھے لوگ ملے اور مجھے چیز بھی اچھی ملے. بے شک. صدقہ کر کے نکلیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ایسی چیز ملے گی جو آپ کے بہنوں گمان میں نہیں ہو. بے شک اللہ دیتا ہے، بے شک وہ میرا سرور رہی ہے. بے شک بے شک. دوستو، یہ تھے ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے ایک عام آدمی کہے، خاص آدمی کہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہم میں سے ایک ہیں. آج ہم نے ان سے بات کی پراپرٹی ڈیلر کے حوالے سے، ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کیسے کام کرتے ہیں. آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ لازمی کیجیے گا. پوڈ کاسٹ کے آج کے اس ایپیسوڈ سے اپنے ہوسٹ وکاس بھٹی کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے چہرے کے ساتھ، کسی نئے عام آدمی کے ساتھ، کسی نئے ہیرو کے ساتھ. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.